आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इhtisham अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि आज की डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करें, पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने आईजी पंजाब के हमरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हवाले से बात करें। मैं पुलिस के हवाले से जनरली बात करते हुए इमरान खान साहब का एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। जबकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे तो पंजाब पुलिस में उन्हें क्या प्रॉब्लम नज़र आता था वो आपको याद करा। और ये टाइम अभी तक है कि लोग चाहते हैं कि पंजाब की पुलिस प्रोफेशनल हो जाए, डिमांड भी करें, खास तौर पे इस वाक़े के बाद जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया। लोगों की ये डिमांड है कि पंजाब पुलिस को प्रोफेशनल करें, इनका रिस्पांस टाइम बेहतर करें। उस रिस्पांस टाइम की मैं बात कर रहा हूं जो आज सीएम बुज़दार साहब के साथ बैठे हुए आईजी पंजाब साहब ने खुद एडमिट किया कि पंजाब पुलिस के रिस्पांस टाइम में डिले थी। क्या कहा आईजी पंजाब ने, सुनिए। मोटरवे पुलिस का असिस्टेंस नंबर है, उस पर कॉल किया गया, उसका कॉल आगे फिर उनको नंबर दिया गया, एफडब्ल्यूओ का उस पर रब्ता किया और अल्टीमेटली जब एक पासर बाय ने 15 पे रिंग की तो फिर डॉल्फिन वहां पे गई। चूंकि वहां पे मोटरवे पुलिस मौजूद नहीं थी इसलिए उनको टाइमली असिस्टेंस नहीं मिल सकी है। एक तरफ तो कह रहे हैं आईजी पंजाब के टाइमली असिस्टेंस नहीं मिल सकी, वॉट एवर द रीजन ही इज टेलिंग, वो कह रहे हैं कि वहां पे मोटरवे पुलिस नहीं थी। लेकिन जो पूरा उन्होंने रूट बताया है कि किस तरह से पंजाब पुलिस तक इंफॉर्मेशन पहुंची, आपने अभी सुना कि 130 पे पहले कॉल की, वहां से एफडब्ल्यूओ पे डाइवर्ट हुई, एफडब्ल्यूओ ने पुलिस को, डॉल्फिन फोर्स को डाइवर्ट किया, उसके बाद पंजाब पुलिस तक बात पहुंची और रिस्पॉन्स जो था उसमें बहुत देर होगी। वो खातून 3 घंटे तक वहां पर रही और उस दौरान उनके साथ वारदात हुई। और द टाइम आई टोल्ड यू येस्टरडे फ्रॉम द स्पॉट वाज 12:45 और 12:50, पौने 1 बजे वो खातून वहां पर मौजूद थी। तो रिस्पॉन्स टाइम में बहुत ज्यादा डिले थी और जगह भी इतनी दूर नहीं थी, कल मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा जी, ये तो आईजी पंजाब साहब फरमा रहे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम तो बड़ा अच्छा, उन्होंने इमीडिएटली प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया। सुनिए। जैसे कॉल की गई है 130 पे, तो उसके बाद वो जब ट्रांसफ़र हुई है 15 पे तो इमीडिएटली डॉल्फिन पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया, फिर उसके बाद पुलिस पहुंची। ये इमीडिएटली डॉल्फिन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, डॉल्फिन वालों ने तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन डॉल्फिन वालों तक बात पहुंचते हुए जो डिले हुई है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब भूल गए हैं। उन्हें वो डिले याद रखना चाहिए। और पुलिस अगर खुद से एडमिट कर रही है कि पंजाब पुलिस के रिस्पॉन्ड करने में देर लगी है तो सीएम पंजाब को भी मान लेना चाहिए। बल्कि पुलिस तो अगर एडमिट करे तो अगर पुलिस से कहे कि रिस्पॉन्स टाइम हमारा ठीक है तो भी एक तनकीदी नजर से सीएम पंजाब को, हु इज हेडिंग द पुलिस, हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उन्हें देखना चाहिए और परफॉर्मेंस के हवाले से सवाल उठाने चाहिए। लेकिन यहां पे तो सूरत हाल ये है कि आईजी साहब मान रहे हैं कि पुलिस के रिस्पॉन्स टाइम में डिले थी, लेकिन सीएम साहब कह रहे हैं कि पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम ठीक था। बहरहाल, इसके बाद आखिरी चीज, उसके बाद मेहमानों का तारुफ कराता हूं और फिर आज की जो डेवलपमेंट्स है उसके हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट है मेरे साथ, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। आईजी पंजाब इनाम गनी साहब ने ये जो मुल्ज़मान आइडेंटिफाई हुए उनके हवाले से क्या कर सुनी। कल रात हमें कोई 12 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि ये एक लड़का है आबिद अली नाम का। रातों रात हमने सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन वहां से हमने ले ली। इसी से हम उसके साथी तक भी पहुंच गए। बदकिस्मती से चूंकि ये बातें ज्यादा उसमें निकल आई थी पब्लिक में, लेकिन जब हम इवन प्राइवेट सिविलियन गाड़ियों में और प्राइवेट कपड़ों में उसके घर पे गए, मुल्जिम आबिद और उसकी बीवी वहां से फरार हो गए खेतों में। एक तो मुबारकबादों के ट्वीट्स भी मैंने देखे हैं गवर्नमेंट के मुख्तलिफ रहनुमाओं के कि जी मुबारक हो, हमने मुल्ज़मान को ट्रेस कर लिया है। लेकिन ट्रेस करने के बावजूद मुल्ज़मान अभी तक अरेस्ट नहीं हुए और आईजी साहब उसकी जो वजह बता रहे हैं, मुबारकबाद देनी बनती है, नहीं इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आईजी साहब जो मुल्ज़मान के गिरफ्तार ना होने की वजह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 12 बजे रात को हमने शनाख्त कर लिया था कि मुल्ज़मान कौन है, लेकिन क्योंकि बात निकल गई थी तो इस वजह से वो अलर्ट हो गए थे, नंबर 1। दूसरा ये कि वहां पर जब गाड़ी पहुंची, डेरे पे उनका घर है, तो वो दोनों मियाँ बीवी, जो मुल्जिम है और उसकी बीवी, खेतों में भाग गए, जिसकी वजह से हम उन्हें पकड़ नहीं सके। तो मेरा सवाल यह है कि एक केस जिसने पूरे कौम को हिलाकर रख दिया है एंड विच इज द वॉइस ऑफ द नेशन राइट नाउ, उसमें अगर आपने मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया था, उनकी आइडेंटिटी सामने आ गई थी और उनको अगर आपने पकड़ना था तो वहां पे तो प्रॉपर कमांडो एक्शन होना चाहिए था।
وہاں پہ تو اس طرح سے جانا چاہیے تھا پنجاب پولیس کو, اور چاہے آپ دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی بھی ہیلپ لیتے, کہ ملزمان بھاگ ہی نہ سکتے. یہ کیسا آپریشن تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پولیس وہاں پر جا رہی ہے, گاڑی پہنچ رہی ہے, اور ملزمان نے دیکھا اور وہ کھیتوں میں بھاگ گئے. وہ کھیتوں میں بھاگ گئے, پیدل بھاگے, کدھر چلے گئے؟ کھیتوں کو آپ گھیروں میں لے لیں چاروں طرف سے. مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آیا, مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آیا. اور میں اپنے گیسٹ سے بھی پوچھوں گا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک گاؤں میں پولیس جا رہی ہے اور ایک ایسے ہائی پروفائل کیس میں جا رہی ہے جس میں پورے میڈیا پر بات ہو رہی ہے, اور وہاں پر ملزمان دور سے پولیس کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ کھیتوں میں بھاگ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. آج کے دور میں غائب ہو گیا وہ کھیتوں میں, اینڈ یو کانٹ فائنڈ ہم. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. سینئر تجزیہ کار انصار عباسی صاحب, بہت شکریہ انصار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی صاحب, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا تاڑر صاحب, آپ کا بہت شکریہ عطا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور سماجی کارکن جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. انصار صاحب, آپ سب سے سینئر, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کا سیٹسفیکشن لیول ہے, اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں, کیونکہ آج کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے, آج تو مبارک بادیں چلی ہیں نا جی کہ ملزمان آئیڈینٹیفائی گئے, دو دے ہیو ناٹ بین اریسٹڈ ایز یٹ. ایک تو میرا یہ کنسرن بھی ہے کہ اگر آپ نے ملزمان کو ٹریس کر لیا ہے, آپ نے پوری قوم کے سامنے بتا دیا کہ یہ دونوں ملزمان ہیں, ان کو تو اب پتہ ہے they will do everything within their power to hide or to play hide and seek with the police. دوسرا یہ کہ یہ جو آئی جی پنجاب نے کہا جی ہم وہاں پر گئے لیکن وہ بھاگ گئے, انہوں نے دور سے گاڑی آتے ہوئے دیکھی. دیکھیں, پہلے تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم, ہم یعنی کسی صرف پولیس کی میں بات نہیں کر رہا, میں کسی خاص سیگمنٹ کی بات نہیں کر رہا, یہ ہم پوری ہماری قوم کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. صحیح. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ہماری پوری قوم کی, اور خاص طور پہ یہ جو میجر پلرز مطلب ہوتے ہیں جو سیگمنٹ پاورفل انفلوئنشل سیگمنٹس آف سوسائٹی, یا جن کا کسی نہ کسی طریقے سے کردار ہوتا ہے, ان سب کا کردار ہے, جس میں میڈیا بھی شامل ہے, جس میں پولیس بھی شامل ہے, جس میں سیاست بھی شامل ہے, سیاستدان بھی شامل ہیں, جس میں ہمارا پورا لیگل سسٹم شامل ہے, جس میں گورنمنٹ شامل ہے. اب واقعہ جب ہو گیا تو اس کے بعد اگر کوئی پازیٹیو چیز میں کہوں گا تو وہ پازیٹیو چیز فورنسک لیب کا جو ہمارا سسٹم اللہ کرے جیسے بھی ڈیولپ ہو گیا, سو بیکاز آف دس ویری لیب کم از کم ہمیں انویسٹیگیشن اس قسم کی ہو رہی ہے جو پوری دنیا میں مطلب ماڈرن, آپ ماڈرن طریقے اس انویسٹیگیشن کے کرمنلز تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہیں, اور یہ اسی لحاظ سے ظاہر ہے انہوں نے کیا, ٹریس بھی اسی سے, یہ پازیٹیو سائڈ. باقی دیکھیں جتنا بھی معاملہ ہے نا, جتنا بھی معاملہ ہے, میں پولیسنگ کی بات کر رہا ہوں, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ریلیونٹ اتھارٹیز کی بات کر رہا ہوں, لگتا ہے کہ بالکل ان ٹرینڈ قسم کے سارے سسٹمز ہیں. مجھے پہلے وہی والی بات مجھے بتائیں کہ 2-3 گھنٹے کیوں لگے, 2-3 گھنٹے کیوں لگے, موٹر وے والے کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا, مجھے یہ بتا دیں. آئی جی موٹر وے کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ اگر کال تمہیں آ گئی, وہ اگر آپ کا ایریا نہیں بھی تھا, آپ نے یہ انشور کیوں نہیں کیا کہ آپ کسی دوسری جو بھی ریلیونٹ, یا آپ اپنا دیکھیں کتنا دور تھا, 2 کلومیٹر, 4-5 کلومیٹر دور تھا, 10 کلومیٹر دور تھا. سر رنگ روڈ سے 2 کلومیٹر دور, وہاں نہیں جا سکتی تھی, موٹر وے سے چند کلومیٹر, وہاں موٹر وے پولیس نہیں جا سکتی تھی, منٹس کی دوری تھی بس, چند منٹوں. پھر FWO کی بات آئی, ان کو بھی کہا گیا وہ وہاں پہ کیوں نہیں انشور کیا گیا کہ وہ چلے جاتے. اب دیکھیں اس طرح, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے سسٹمز جو ہیں نا, دیکھیں سسٹمز ایٹ پلیس ہے نہیں, ہر چیز کو تہس نہس کیا ہوا ہے اس ملک کے اندر ہم نے. عمران خان صاحب کا جو شارٹ میں نے انٹروڈکشن میں دکھایا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس کا مسئلہ یہ ہے کہ سفارشوں پہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں, پوسٹنگز ہوتی ہیں, ٹرانسفرز ہوتی ہیں, آج بھی وہ مسئلہ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب جو انسٹیٹیوشن بلڈنگ کی باتیں کرتے رہے ہیں نا, اور جو بیوروکریسی اور پولیس, چونکہ یہ میری اسپیشلائزیشن رہی ہے, جو باتیں کرتے رہے ہیں نا وہ زبردست مجھے لگتا تھا ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور مجھے گمان یہ تھا کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو کم از کم یہ ہمارے سول بیوروکریسی اینڈ پولیس اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ, یہ 3 چیزیں بڑی زبردست. کیوں نہیں کر سکے انفارچونیٹلی, کیوں نہیں کر سکے, نہیں کر نہیں سکے. میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو گلا ہے نا خان صاحب سے, پہلے سے بدتر ہو گئے ہیں حالات.
پولیس از فار مور پولیٹیسائز دین بفور. نمبر ایک بات. ٹرانسفر دیکھیں, آپ خود کہتے تھے کہ جی دیکھیں جب آپ بیوروکریسی کو آپ نے چلانا ہے تو آپ نے ٹینیور کو رسپیکٹ کرنا ہے. سپریم کورٹ کے حکم بھی ہے, انیتا تراب کیس میں خاص طور پہ. جی. ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک ایک پولیس کی آپ پوسٹ نکال لیں پورے پنجاب کی. یہ صداقت وائی صاحب ہمارے MNA ہیں, ان کو پوچھیں پنڈی ڈسٹرکٹ میں کتنے کمشنرز, کتنے DPOs, کتنے ACs, مری میں کتنے AC چینج ہوئے ہیں, مری میں کتنے ASP چینج ہوئے ہیں یہ 2 سالوں میں. یعنی 10 سیکٹریز چینج ہوئے ہیں ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے. 10 سیکٹریز, 5 IG چینج کر دیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا ہارٹ ڈلتا ہے وہ اپنی نہیں دیکھیں, ٹرانسفر کرا میں یہی کہتا ہوں, دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ جس وقت کوئی بھی پولیٹیکل مطلب اپوزیشن میں سب بات کرتے ہیں, جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں نا ان کی پرائیورٹی بدل جاتی ہے. وہ مینج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مینج کریں گے بائی مس یوزنگ, بائی یوزنگ بیوروکریسی. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ. ہر ایک نے یہی کیا اور یہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں, برا نہ منائیے گا. عطا طاہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ اپوزیشن میں لیکن آپ حکومت میں بھی رہے. ایک میرا جو کنسرن ہے بہت بڑا عطا طاہر صاحب وہ یہ ہے کہ ہمیں آج پنجاب پولیس نے بتایا اور چیف منسٹر پنجاب نے بتایا کہ جو بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے بطور ملزم, وہ 2013 میں بھی ریپ کر چکا ہے ایک ماں اور بیٹی کا ان کے گھر میں گھس کے اور ان کے گھر والوں کے سامنے. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہمیں کہ اس ریپ انسیڈنٹ کے بعد اس بندے نے جو بھی اپنے تعلقات تھے ان کو استعمال کیا ہے, اثر و رسوخ استعمال کیا, اس کیس میں صلح کر لی اس نے. حالانکہ میری سمجھ سے باہر ہے, آپ بھی وکیل ہیں, جبران ناصر صاحب بھی بیٹھے ہیں بھی وکیل ہیں, اٹ از اے نان کمپاؤنڈیبل آفینس. اس میں تو صلح ہو ہی نہیں سکتی ہے, ریپ کیس میں, رابری میں بھی نہیں ہو سکتی ہے, تو کیسے کر لی؟ 2013 سے 2018 تک تو طاہر صاحب آپ کی حکومت تھی نا, تو اگر 2013 میں یہ بندہ پکڑا گیا تھا ایک ریپ انسیڈنٹ میں, تو اس کے بعد یہ باہر کیسے آیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ جس طرح سے مفلوج ہے, اس کی ذمہ داری صرف آج کی حکومت پہ نہیں ہے, آج سے پہلے کی بھی حکومتوں پہ ہے. کیا کہیے؟ دیکھیے, کرمنل جسٹس سسٹم جو اس ملک کا ہے اور جو پنجاب کے صوبے کا ہے بالکل وہ پرفیکٹ نہیں ہے, اور ہماری بڑی کمیاں کوتاہیاں رہی ہیں, میں اس کو تسلیم کروں گا. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, پچھلے 5 سال میں جو کام ہوا اور جس طرح سے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کیا گیا, یہ فورینسک لیب نہیں تھا نا جی. تو احتشام صاحب میں نیا ایڈمنسٹریشن میں آیا 2009 میں, تو ایک ریپ کا انسیڈنٹ ہوا, تو وہ DNA سیمپل کی میچنگ کروانی تھی. پتہ لگا کہ ایک لیب ہے پنجاب یونیورسٹی میں اور ایک سیمپل کو میچ کرتے ہوئے 7 سے 10 دن لگتے ہیں. اس کے بعد وہ دن بھی صوبے میں آیا جب ہم نے زینب مرڈر کیس کے اندر, زینب ریپ کیس کے اندر 1300 لوگوں کی DNA پروفائلنگ کی, 1300 within a span of 5 to 6 days. یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, یہ ماننے والی بات ہے. آج بھی اگر فورینسک لیب نہ ہوتی, یہ DNA میچنگ کر کے ان لوگوں کی شناخت نہیں تھی ہو سکتی, جو مرضی کر لیتے. نمبر 1. نمبر 2, جو سیف سٹیز کا پروجیکٹ لگا ہے, 8000 کیمراز لاہور میں لگے ہیں 12 ارب کی کاسٹ پہ. کیپٹن مبین شہید ہوئے یہاں پہ, ان کے خودکش بمبار کے ہینڈلر کی ٹریسنگ کے اندر سیف سٹیز کیمراز کے تھرو ان کو ٹریس کیا گیا. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ, آپ کو پتہ ہے یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا ہے؟ مارچ 2020 میں ایک سڑک کمپلیٹ ہوتی ہے, منسٹری آف کمیونیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان اس کی کمپلیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے, اس کی انوگریشن ہوتی ہے, اور ایک فائل موو ہوتی ہے کہ اس ایریا میں, اس روڈ کے اوپر جس کو ایسٹرن بائی پاس کہتے ہیں, یا موٹر وے پولیس یا رنگ روڈ پولیس یا کسی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی جورسڈکشن ہوگی ایز فار ایز انفورسمنٹ از کنسرنڈ. وہ SOPs آج جاری کیے گئے ہیں, اس فائل کی منظوری آج ہوئی ہے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مراد سعید صاحب ہوں یا جو مرضی ہو, ABC ہو, وہ منسٹر ہے کمیونیکیشن کا, کیا ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ یہاں پہ موٹر وے پولیس کو جورسڈکشن دیتے؟ کیا ذمہ داری نہیں تھی کہ پروونشل گورنمنٹ کو ایک خط لکھتے کہ جناب ہم نہیں کرنا چاہتے, آپ اپنی رنگ روڈ پولیس کو یہاں پہ لے کے آئیے؟ کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کرتے, IG موٹر وے سے بات کرتے؟ ایک ایسا سڑک ہے, ایک ایسا سڑک کا حصہ ہے جس پہ انفورسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس اپنی جگہ پہ, جو یہ ابھی IG کو چینج کر دو, CCPO کو کر دو, جس جورسڈکشن میں میں بیٹھا ہوں ماڈل ٹاؤن کے
AC 4 مہینوں کے اندر تبدیل ہوئے ہیں, وہ آپ چھوڑ بھی دیں تو یہ کس کا قصور ہے کہ وہ فائل موو نہیں ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2, اس پہ انکوائری کیوں نہیں انیشیٹ ہوئی؟ نمبر 3, ابھی تک سزا کیوں نہیں ملی اس شخص کو جس نے وہ فائل دبائی تھی کہ یہاں پہ جورسڈکشن ہوگی کسی نہ کسی کی؟ تو یہ تو نالائکی ہے. اس میں تو دیکھیں نا, آپ جو مرضی کر لیں. ہم تو چلے ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے ہیں, فورینزک لیب کی چھوڑ کے گئے ہیں, سیف سٹی کیمراز کی چھوڑ کے گئے ہیں, ڈولفن فورس ایک بنا کے گئے ہیں. یہ چینجز ہیں, کوئی کسی کو اچھے لگے نہ لگے, مگر یہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آن گراؤنڈ ہیں, اور ان کی ایفیکٹونیس اپنی جگہ موجود ہے. اب اگر میں یہ گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں جی, میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. طاہر صاحب, آپ نے کافی امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. صداقت علی عباسی صاحب مجھے فرمائیے گا, وہ کہتے ہیں کہ سراسر آپ لوگوں کی انکمپیٹنس ہے, پولیس کا جو رسپانس ٹائم تھا اس میں جو ڈیلے تھی اس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. کیا کر رہی تھی پنجاب گورنمنٹ یا متعلقہ لوگ جو موٹر وے کا افتتاح ہو گیا اس کے بعد سوئے ہوئے تھے سارے کہ جی یہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہوگی, کس کی جورسڈکشن میں ہی آئے گا؟ اتنا یہ خوفناک دردناک قسم کا واقعہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ دینا کا دل ہی نہیں کرتا. اتنے بڑا اس کا یہ نہیں, ہمارے سب کا, ہم سارے پوری سوسائٹی کا اتنا بڑا یہ ایک لیپس ہے. لیکن جو آپ نے بات کی, جو آپ نے 2 بیانات کی بات کی کہ واقعی وہاں پہ جورسڈکشن کا ایشو تھا, انہوں نے موٹر وے پولیس کو کہا, موٹر وے پولیس سے کال جب ٹرانسفر ہوئی, ٹرانسفر کرنے کے بعد جو پہنچا, جو کچھ بھی ہوا ہم سب شرمندہ ہیں اس خاتون سے اور اس پورے ان لوگوں سے. جو شرمندگی سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں یہ کہتا ہوں رسپانسبل کون ہے؟ کرائم ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے, اور اس میں کرمنل کو سزا ملتی ہے. میں کہتا ہوں سزا ملنی چاہیے, مل رہی ہے نا, وہ سے پکڑ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو مجرمانہ غفلت ہے اس کے لیے کون رسپانسبل ہے؟ مجھے بات, میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. یہ بلائنڈ قسم کا کرائم تھا. آج جو بھی ہے ہماری پولیس کی, یہ آپ کے لا منسٹر نے بھی کہا ہے, غلط کہا ہے. سر میری گزارش سن لینا, بلائنڈ اکرنس ہوتی ہے, کسی نے نہیں دیکھی, وکٹم وہاں پہ ہے. سر سن لینا, آپ گورنمنٹ ہے نا, میرا رائٹ ہے آپ سے سوال پوچھنا. ایک بات تو پوری کر لو. بلائنڈ اکرنس وہ ہوتی ہے جس کا کوئی بھی گواہ نہیں ہوتا, اور جیسے کسی کا قتل ہو گیا وہ بھی بیچارہ قبر میں چلا گیا, دیٹ از اے بلائنڈ اکرنس. یہاں پہ وکٹم سروائیور ہے. سر آپ اس کو بلائنڈ اکرنس نہ کہے, کل پنجاب کے لا منسٹر نے بھی کہا غلط کہا ہے. میری بات, میں آپ کے قانون کے بیرسٹر ہیں اس لیے میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. کہنے کی بات ہے کہ جس طرح کا وقوع ہوا وہاں موقع پہ کوئی عینی شاہد نہیں تھا وکٹم کے علاوہ. آج وہ بندے پکڑے گئے ہیں اور اس میں عینی شاہد بھی تھا. نہیں سنے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹی وی پہ اس کے سٹیٹمنٹ بھی چلے ہیں, جس نے دیکھا 15 پہ جو کمال ہے اس کی بھی بات کی. پچھلی حکومت میں بھی رہا, یہ 2007 سے فورنزک لیب بنی ہوئی ہے پرویز لائی کے دور کی. مجھے صرف یہ بتا دیں who is responsible کہ وہاں پہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کون رسپانسبل ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی پہ. اگر میں ایک بات پوری نہیں کر سکا, مجھے اگر صرف بات ایک سوال پوچھے اس کا میں جواب دینا. میں آپ سے جواب ہی مانگ رہا ہوں, مجھے اس کا جواب دے دیں. میں اگر کوئی ایک بات پوری کر سکوں, مجھے ایک بندہ بتا دیں جو واقعہ ہوا, پوری ریاست رسپانسبل ہے, میں ذمہ دار ہوں. پوری ریاست رسپانسبل نہیں ہے سر. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر ڈپلوائے کرنا تھا سیکیورٹی کے لیے پولیس کو, چاہے موٹر وے پولیس ہو, رنگ روڈ پولیس ہو, پنجاب پولیس ہو, اور انہوں نے نہیں کیا؟ وہ کون آدمی ہے جس نے نہیں کیا سر, وہ بتا. آپ پلیز اگر مجھے جواب دیں. میں یہ صحیح, آپ کی بات صحیح ہے. جو طارق صاحب نے بھی کہا کہ وہ نئی روڈ بنی تھی, اس کا افتتاح ہوا, ابھی جورسڈکشن کا ایشو چل رہا تھا, وہ نہیں ہوا, اور اسی لیے ڈیلے بھی ہوا, اور اسی لیے 6-8 مہینے سے وہ آپریشنل ہے, نہیں تھی. اس میں ذمہ داری کا تعین بھی ہے, اور ساری بات ہے. کہنے کی بات ہے کہ آج اس وکٹم تک جو کلپریٹ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس میں جتنا اداروں نے کام کیا وہ مناسب ہے. اب جو آپ بات کریں, وہ جو آئی جی نے یہ بات کی ہے کہ چونکہ سفید کپڑوں میں لوگ گئے, وہ پہلے الرٹ ہو گئے اور وہ بھاگ گئے. پکڑنا چاہیے تھا, یہ کوئی پکڑنے کا طریقہ ہے؟ نہیں, چلے آپ صحیح بات کریں. جب تک وہ پکڑا نہیں جائے گا, ہماری یہ کمزوری ہے. صداقت بھائی, میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں. یہ کوئی طریقہ پکڑنے ہمارا آپس میں بہت ہائی پروفائل, ہم آتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت وغیرہ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں, یہ آپریشن ٹھیک ہوا ہے؟
کھیتوں میں بندہ بھاگ گیا. نہیں آپ اس طرح پکڑنا بنتا. کھیتوں میں جو آپ بھاگنے کی بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اس راستے سے گیا, پولیس نے راستے بند کیے ہوئے تھے, ریڈ سے پہلے وہ بھاگیں, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پولیس کی گاڑی کو دیکھ کے بھاگے. کہہ رہی ہے کہ وہ سرائجی صاحب نے کہا پولیس کی گاڑی کو دیکھ کے جب بھاگے. تک میں آپ کو شارٹ دوبارہ سنوا دوں. میں ایک جملہ صرف بولوں. جی فرمائیے. جب تک ملزم اریسٹ نہیں ہوگا آپ کے سارے سوال ٹھیک ہیں, اور میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب اریسٹ ہوگا وہ ہونا چاہیے تھا نا. ابھی تک آپ کے سی سی پی او لاہور نے سر کہا تھا کہ 48 گھنٹوں میں سزا نہیں ملے گی. پنجاب پولیس میں پوری ریاست ذمہ دار ہے. سر آپ کے سی سی پی او لاہور نے کہا تھا 48 گھنٹے میں بندے اریسٹ ہوں گے. کہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ میں پولیس کو یا کسی اور کو. یہ ذرا آئی جی صاحب کا شارٹ دوبارہ سنوائیے گا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس آ رہی تھی اور وہ بھاگ گئے کھیتوں میں. کل رات ہمیں کوئی 12 بجے کے قریب یہ کنفرم ہوا سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ ایک لڑکا ہے عابد علی نام کا. راتوں رات ہم نے ساری ڈیٹیلز اور ساری انفارمیشن وہاں سے ہم نے لے لی. اسی سے ہم اس کے ساتھی تک بھی پہنچ گئے. بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں, لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے, ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. فرار ہو گئے کھیتوں میں. اور آپ ایک اور بات آپ کو بتا دوں, ایک بات تو سن لیں, 3 دفعہ آپ نے ایک بات اور بتا دوں, ان کی جو بچی ہے وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے. بچی پولیس کی تحویل میں ہے, وہ کیسے بھاگ گئے؟ احتشام میں بالکل کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرا, لیکن تھوڑی سی حقائق کو صحیح رکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ جب اس کا فیکٹ سامنے آئے تو بدقسمتی سے خبر نکل گئی جس کی وجہ سے ہمارے بندے ابھی سادہ کپڑوں میں گئے تو وہ بھاگ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اریسٹ ملزم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم غلطی پہ ہیں اور آپ صحیح ہیں, وہ بات ختم ہوگی. جہاں تک آخری بات ہے میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں جتنی آج تک ہمیں حقائق مل گئی, انشاءاللہ پوری قوی امید ہے کہ وہ ملزم اریسٹ بھی ہوگا اور اس کو مثال بنایا جائے گا انشاءاللہ, تاکہ کم از کم اس کے لیے کچھ ڈیٹرنس ہو. باقی دنیا میں واقعات بھی ہوتے ہیں, برے سے برے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا رسپانس دیکھا جاتا ہے کہ کیا ریاست نے, اداروں نے رسپانس دیا ہے. جو ہمارے اداروں کی جو ہماری کیپیسٹی ہے, جو ہم نے. ناصر صاحب آپ نے گورنمنٹ کا موقف سنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ فکر نہ کریں, بندے پکڑے جائیں گے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. آپ کو تسلی ہے بطور شہری اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ السلام علیکم احتشام صاحب. اگر میں آپ کے پروگرام کا موضوع صحیح سمجھا ہوں تو ایک لفظ میں اس کو کہنا چاہوں گا, ہم لاقانونیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور آپ کی اجازت سے چونکہ ہم یہ لاہور کا واقعہ بالکل ڈسکس ہونا چاہیے اور 3 دنوں سے ہو رہا ہے, مگر میں 2 منٹ لے کے اپنے شہر کراچی کی لاقانونیت کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. پچھلے 3 دن سے کچھ ریلیاں نکل رہی ہیں کراچی کی شہروں پر. ہمیں لگ رہا ہے کہ حکمرانوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں بارش کے پانی میں ڈبونا ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم تکفیریت اور نفرت کے سیلاب میں غوطے کھائیں. میرے شہر کے ہزاروں نوجوان جن کو میرے قوم کا سرمایہ بننا تھا, لاقانونیت, بدعنوانی, نفرتوں کے خلاف لڑنا تھا, وہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے میں لگ گئے ہیں. اگر صوبائی اور وفاقی حکومت کو شناخت کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو تو ان کے نام ہے سپاہ صحابہ پاکستان. صحیح ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی ہمارا موضوع جو ہے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ پلیز ایڈریس کیجئے جو ابھی آج کا موضوع. ایک بات مکمل کر لوں سر, بات مکمل کر لوں. سر میرا یہ موضوع نہیں ہے نا, میرا یہ موضوع نہیں ہے جبران ناصر صاحب. میں اس وقت موٹر وے انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں سر. اس کے اوپر مجھے جو آپ نے سنا جس طرح سے پولیس جانیں ہر جگہ قیمتی ہیں, جانیں ہر جگہ قیمتی ہیں. میں صرف آپ سے اتنی 30 سیکنڈ دیجیے گا, بس 30 سیکنڈ دیجیے گا. جب آپ بد امنی پیدا کرتے ہیں اور بد امنی کے بعد ایک سیکیورٹی کرائسس پیدا ہوتا ہے, پھر سیکیورٹی ٹیک اوور کی اور ملٹرائزیشن کی بات ہوتی ہے, اور جب شہروں میں ملٹرائزیشن ہوتی ہے نا تو 444 قتل کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نقیب اللہ محسود جو ہے وہ بے قصور تھا. سر یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے, یہ آج کا موضوع نہیں ہے, کسی اور دن اس پہ بات کریں گے تفصیل سے. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ کا شکریہ. میں لاہور پہ آ جاتا ہوں, میں لاہور پہ آ جاتا ہوں. حضور پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, اس ساری بحث سے پہلے ابھی بھی انویسٹیگیشن کی توقع سی سی پی او سے ہے. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب نے سی سی پی او کے اندر جو ہے اپنا کانفیڈنس ریپوسٹ کیا ہے. سی ایم صاحب بھی انہی سے امید لگا کے بیٹھے ہیں, اور ہم سب امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ شہر لاہور کو انہوں نے محفوظ بنانا ہے. کیا ان کی آئی بی رپورٹ, کیا ان کی جو کانفیڈینشیل رپورٹ جو کہ میڈیا کی نظروں سے سامنے آئی ہے,
اور خود ان کو سلیکشن بورڈ نے جو رپورٹ دی تھی جس کی وجہ سے ان کا 21 گریڈ میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود کیا یہ بہترین افسر ہے پوری پنجاب پولیس میں سی سی پی او لاہور بننے کے لیے، شہر کا محافظ بننے کے لیے؟ پہلا تو یہ سوال ہے. آپ وہ باتیں چھوڑ دیں کہ انہوں نے تلخ جملے کے ادا کیے یا نامناسب جملے کے ادا کیے. ان کا اپنا کریئر کیا اس قابل ہے کہ وہ انسپائر کریں گے باقی پولیس آفیسرز کو، ینگ افسروں کو، کہ وہ لیڈ کریں اور شہر کی اس کے لیے آئیں؟ دوسری بات میں آپ کو کرنا چاہوں گا ضروری، یہ شہر کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، کہ دیکھیے ہمیں اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں، جس انسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس کرائم کی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تاڑ صاحب نے صحیح کہا کہ جرم کرنے والوں نے اس تسلی اور یقین کے ساتھ کہ دوران بھی پولیس کا گزر نہیں ہوگا اس شاہراہ سے، اور دوران ریپ بھی اس شاہراہ سے پولیس کا گزر نہیں ہوگا، یعنی کہ ڈیفینیٹلی کچھ وقت سے وہ واچ کر رہے تھے کہ اس شاہراہ میں پولیس گزرتی کہ نہیں گزرتی، یا یہ لاوارث شاہراہ ہے. تو آپ نے اگر تسلی اور سکون دیا ہے، آپ نے اگر حوصلہ بلند کیا ہے، تو وہ مجرموں کا کیا ہے. اور ہمت اگر توڑ دی ہے بعد میں اپنے کلمات ادا کر کے، تو وہ آپ نے عام شہریوں کی توڑ دی ہے. اور آپ وقت کے ساتھ یہ احساس کر رہے ہیں کہ کریڈیبلٹی ہر ادارے کی ایروڈ ہو رہی ہے. یہ تو ٹرانسفر کا کھیل چلتا رہتا ہے. مجھے اسد عمر صاحب بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کون سا غیر قانونی کام کیا ہے کہ سی سی پی او کو چینج کر دیا جائے. تو مجھے بتائیں، مانیکا صاحب کو کاڑا میں روک کے کیا ڈی پی او نے غیر قانونی کام کیا تھا؟ اعظم سوادی صاحب کا فون نہ اٹھا کے کیا آئی جی پنجاب نے غیر قانونی کام کیا تھا؟ آپ کا موڈ ہوتا ہے آپ آئی جی ہلا دیتے ہیں، مگر موڈ نہیں ہو تو تمام تر ثبوت کے بجائے سی سی پی او کو آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. جبران صاحب آگے بڑھتے ہیں. جی انصار واجد صاحب، اب میں کچھ بات اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں. بات کر لوں. جی فرمائیے. لیکن جو بات جبران صاحب نے پہلے کی تھی نا، اور آپ نے روکا بھی تھا، میرا خیال ہے وہ موضوع یہاں نہیں چھیڑنا چاہیے تھا. میں نے جو کم از کم ٹی وی فوٹیج پہ دیکھا، مفتی منیب الرحمان صاحب ایک ریلی کو لیڈ کر رہے تھے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے لیے وہ ساری کی ساری ریلی تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ موضوع یہاں پہ چھیڑنے کی، اور اس کا اس سے کیا تعلق تھا. جس موضوع ہے ہی جس بھی آرگنائزیشن کا انہوں نے نام لیا، اس سے کیا تعلق تھا. اگر انہوں نے یہ بات کی تو بہتر، وہ لاہور میں ہو وہ کراچی میں ہو. اب سنیں، بہتر یہ تھا اگر انہوں نے بات کی نا تو آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے لیں تاکہ وہ ذرا آپ کو جواب دے دیں. میرا موضوع نہیں ہے نا، میں ویسے میں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں بچوں کے سامنے اس کا ریپ ہوا ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ غیر مناسب بات ہے. میں ویسے میں ابھی کسی پولیٹیکل ایشو کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے جبران صاحب سے بھی میری غیر مناسب بات، بالکل صحیح، غیر مناسب بات نہیں کرنی چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد نہیں کرنی چاہیے تھی. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور اینگل اس ڈسکشن کا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. ایک منطق سی سی پی او صاحب نے دی تھی جس کے حوالے سے ان کے اوپر میڈیا پہ بہت تنقید بھی ہوئی جب انہوں نے کہا کہ رات کو 12:30 بجے ایک خاتون کو اکیلے بچوں سمیت موٹر وے پر سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان کی اورینٹیشن میں فرانس تھا، اس وجہ سے شاید وہ پاکستان میں بھی نکل گئی موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے. سی سی پی او صاحب کے لیے، حالانکہ ان پہ کل بھی میں نے بات کی تھی، لیکن سی سی پی او صاحب کی میں انفارمیشن کے لیے عرض کروں، میرے پاس کچھ فگرز ہیں. 3 ستمبر 2020 کو لاہور کے علاقے رائے ونڈ میں خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی. مقدمہ آج درج ہوا ہے، اور یہ زیادتی گھر میں ہوئی تھی، وہ موٹر وے پر نہیں نکلی تھی سفر کرنے کے لیے. 3 ستمبر 2020 کو اسلام آباد کے علاقے کراچی کمپنی میں خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ملازمت کا جھانسا دے کر زیادتی کی گئی. یہ بھی رات کو 12:30 بجے موٹر وے پر سفر کرنے کے لیے نہیں نکلی تھی. 7 ستمبر 2020 کو کراچی میں 5 سالہ بچی ریپ کے بعد قتل ہوتی ہے، یہ بھی گھر سے تھوڑا سا باہر نکلی تھی اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. 11 ستمبر 2020 کو ملتان میں 2 افراد کی معذور لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور یہ گھر میں گھس کر کرتے ہیں. گجراوالا میں 12 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی وقاص نامی شخص کرتا ہے، اور یہ بھی گھر کے اندر گھس کے کرتا ہے. ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا شریف میں 2 ملزمان 2 بچوں کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور گھر میں گھس کر بناتے ہیں. سی سی پی او صاحب 12 ستمبر 2020 خوشاب میں، آج کے میں بات کروں، پڑوسی گھر میں گھس کر 65 سالہ بیوہ کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. ان میں سے کوئی بھی عورت رات 12:30 بجے انصار عباسی صاحب موٹر وے پر سفر نہیں کر رہی تھی. اچھا، میں ویسے آپ کو ایک بات میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کر چکا ہوں. دیکھیں، میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارا بحیثیت معاشرہ ہم سب کا قصور ہے. یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے.
دیکھیں ہم بحیثیت معاشرہ ہم جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف کو دیکھ لیں, کسی بھی ایسپیکٹ آف لائف کو دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں کردار سازی کے لیے کیا ہوتا ہے, مجھے بتائیں کہ کوئی کنٹریبیوشن اسٹیٹ کی طرف سے, ہمارے انسٹیٹیوشنز کی طرف سے, اسکولوں کی طرف سے, کالجوں کی طرف سے کوئی تربیت سازی کا کوئی ہے کانسیپٹ؟ ایبسولوٹلی دیر از نو کانسیپٹ کسی بھی قسم کا. میڈیا, میری نظر میں میڈیا کردار سازی نہیں, کردار سازی میڈیا کو بھی کرنی چاہیے بلکہ یہ مزید خرابی. جس طرح ساری خرابیاں ہو رہی ہیں کیسے رکیں گے یہ واقعہ؟ اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم جو مجرم کرمنلز ہوتے ہیں ان کے حق میں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی بھی قسم کا آپ کوئی جرم دیکھ لیں, ہمارا کرمنل سسٹم اس کی فیور میں جاتا ہے. سب کچھ مجرموں کی سہولت کے لیے ہے اس ملک میں. اس کرمنل جسٹس سسٹم سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. کیمرے کے سامنے کوئٹہ میں ایک سپاہی کو کیا ہوا مجھے بتائیں, میں بتا, دیکھیں اس کرمنل جسٹس سسٹم سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. آپ کو یو نیڈ ٹو کمپلیٹلی اوور آل جس میں پولیسنگ بھی ہے, انویسٹیگیشن بھی ہے, پروسیکیوشن بھی ہے, اور یہ ہماری عدالتیں بھی ہیں. اب یعنی کہ 9 سال لگے 2 بوتل شراب کا فیصلہ کرنے میں کہ پتہ نہیں کیا تھا کہ نہیں تھا. جب زینب کا ریپ اور مرڈر ہوا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ سر عام پھانسیاں ہونی چاہیے. نہیں سنیے گا نا, اچھا ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. یہ تو میں کہتا ہوں اس سے جرم رکے گا. جو بھی ہینیس کرائم میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ وی نیڈ ٹو ٹیک ڈفرنٹ میئرز, آپ کو مختلف میئرز لینے, اور جس قسم کے جنگلز کا قانون نہیں, جنگل سے بدتر قانون ہے اس پاکستان میں. سب سے پہلا میں آپ کو بتاؤں سٹیپ, اگر زینب کا اس نے 9 بچیوں کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کیا, کسی کو پتہ چلا زینب کا جو قاتل تھا اس کو پھانسی ہو گئی, کوئی ہے ہی نہیں. اس کے بعد کتنے زیادہ واقعات ہونا شروع ہو گئے, کتنے زیادہ شروع ہو گئے واقعات. میرا تو دیکھیں, تو آپ کا یہ موقف ہے کہ اگر سر عام پھانسی دی جاتی تو ڈیٹرنس ہمارے, دیکھیں ہمارے دین کی تعلیمات کے مطابق ڈیٹرنس کے لیے اور ایک سرٹنٹی آف پنشمنٹ کے اس کے لیے, تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ پڑ جانا چاہیے کہ میں نے اگر یہ جرم کیا, خیال آ جانا چاہیے تو میرا یہ والا حال ہوگا جس طرح اس بندے کو لٹکایا ہوا ہے. بالکل کرنا چاہیے. اگر بہت سے ممالک اور اگر کسی بندے کو پھانسی ہو جاتی ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی لوگوں کو پتہ تو چلتا ہے نا کہ پھانسی ہوئی ہے. سر نہیں پتہ چلتا, پھانسی کا تو پتہ چلتا ہے. نہیں مجھے بتائیں, کل کو اگر آپ چوکوں میں چوراہوں میں لوگوں کو پھانسیاں دیں, میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ڈیٹرنس بڑھے گی, لوگ دیکھ دیکھ کے مزید بے حس ہو جائیں, اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر گردنیں اتارنے کی طرف جائیں گے. دیکھیں یہ آپ کا فلسفہ ہے نا. نہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں, آپ کو یاد ہے انصار عباسی صاحب ایک زمانے میں جب دہشت گردی کا جن بوتل سے باہر نکلا تھا, کوئی خودکش بم دھماکہ ہوتا تھا اور ہم لاشیں اور خون دیکھتے تھے تو کیسے ہمارے اوپر اثر ہوتا تھا. اینڈ دین دے کیم اے ٹائم کہ لوگ عادی ہو گئے تھے. اچھا آج 15 یہ ہوا ہے سر اس ملک میں ہوا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں یہ فلسفہ آپ کا ہے اور یہ فلسفہ بہت سے لوگوں کا ہے. یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں, آپ کی بات میں کیسے اعتبار کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہا ہوں, میں فلسفہ نہیں دے رہا. نہیں ایک فلسفہ ہے, میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں آپ کی بات دیکھیں, میں یہ جو آپ کی بات کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ فلسفہ بیچا جاتا ہے. میں ایک اور بات کر رہا ہوں, اس فلسفے سے مجھے کنونس ہونا چاہیے, مجھے یا میرے اللہ کی بات سے کنونس ہونا چاہیے, جو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. زانی مرد اور زانی عورت کے لیے جو مفہوم یہ ہے کہ اگر زانی مرد اور زانی عورت کو آپ نے کوڑے مارنے ہیں, جتنے بھی کوڑوں کا اس میں لکھا ہے جتنے کوڑے مارنے ہیں, اہل ایمان کی جماعت کھڑی ہوگی وہاں پہ, یہ مفہوم ہے اس کا, اور آپ کے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے ان کے لیے. اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائیں وہ جو فساد فی الارض والا کیس تھا جس میں جب اونٹوں کے لیے بھیجا انہوں نے, تو وہ اونٹوں کو اس ایک شخص کو مار کے اونٹ لے کے وہ چلے گئے, وہ جو 2-3 لوگ تھے ان کو کیا سزا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو ٹانگا. اور ٹانگا کس طرح؟ ایک سائڈ سے بازو کاٹے, دوسری سائڈ سے اس کا پاؤں کاٹا تاکہ وہ مثال بنے. مجھے نہیں پتا ہمارے یہاں کیا مثالیں بنتی ہیں, آپ کے یہاں ہر روز مجھے ایک منٹ بتائیے گا. جی ناٹ ڈزنز, ہنڈریڈز آف واقعات ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ کر کے ان کو مارا گیا ہے. مجھے بتائیں, آپ انگلیوں کے گن کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے. چلیں آپ تو علیہ کے لائر ہیں, ایک کو آپ عمران کے علاوہ چلیں کوئی دوسرا نام بتا دیں, وہ جو عمران تھا مجھے کوئی دوسرا نام بتا دیں. ٹھیک ہے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, اس حوالے سے عطا طاہر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. عطا طاہر صاحب, یو آر آلسو لائر,
قانون میں جورسپروڈنس میں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ انگلش جورسپروڈنس پڑھائی جاتی ہے، آپ بخوبی واقف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ it is not the severity of the punishment that matters, it is the certainty of conviction. Rule of law جو ہے اس کو اگر آپ یقینی بنا دیں تو پھر جرم رک جاتا ہے. تو انصار عباسی صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سر عام پھانسیاں دیں. مطلب کہ ایک ٹائم تھا کہ جس ٹائم پہ یہ بات ہوتی تھی تو آپ انگلش جورسپروڈنس کے حوالے دیتے تھے کہ جی یہ اس طرح سے نہیں سوسائٹیز ٹھیک ہوتی ہیں، آپ کو رول آف لا کی حکمرانی چاہیے. لیکن سر واقعات رک ہی نہیں رہے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے. تو کیا جواب ہے اس بات کا جو انصار صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ یہاں پہ 1,500 لاز بنا سکتے ہیں، جب تک آپ کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ان لاز کو کنفارم کرنے کے لیے سسٹمز موجود نہیں ہیں، آپ کا پولیس ریفارم نہیں ہے، آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل زینب مرڈر کیس لے لیجئے، میں 4 دن قصور رہا وہاں پہ. اب وہاں پہ اس حلے میں وہ بندہ پھر رہا تھا، کسی نے کبھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. دیکھیے، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، سوسائٹی کی میں بات کروں اوور آل، ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے، ہم ایجوکیٹ کرتے ہی نہیں ہے نا جی اسکولوں میں، کہ کس کا آپ کو ہاتھ لگانا، آپ کو چھونا مناسب ہے، کس کا نہیں ہے، کس حد تک آپ کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ آپ سے فزیکل کانٹیکٹ کے اندر آئے. آپ نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم شرماتے ہیں یہ باتیں کرتے ہوئے، ہم بچوں سے یہ بات نہیں کرتے ہیں. آپ کو پورا سلیبس بھی چینج کرنا ہوگا اور اسلامی تعلیمات بھی اس کے مطابق ہی ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. بٹ دیکھیے، اس میں رول ہم نے پلے کرنا ہے، اوپینین میکرز نے. اس کے بعد لا ریفارم کی بات آتی ہے، پولیس ریفارمز کی بات آتی ہے، پھر امپلیمنٹیشن کی بات ہے. یہ واحد ملک ہے جہاں پہ مسلم فیملی لا آرڈیننس بھی ابیوز ہوتا ہے. احتشام صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ یعنی آج ایک عورت کو طلاق دیں اور یونین کاؤنسل کو نوٹیفائی نہ کریں، زبانی طلاق ہو گئی، اسلامی طلاق ہو گئی. وہ عورت جب کسی اور سے شادی کرے تو اس پہ زنا کا پرچہ کرا دیں کہ یہ طلاق نوٹیفائڈ نہیں ہے. یہ بھی اس ملک کے اندر ہوتا ہے. تو پرابلم لا کی نہیں ہے. آپ سر عام پھانسی کی جگہ کیسٹریشن کریں. آپ لکھ لیں آج قانون کے اندر کہ جی جو شخص یہ کرے گا وہ کیسٹریٹ ہوگا. اس سے فرق پڑے گا. جب مجھے پتا ہے کہ لا بن گیا ہے، یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے کچھ نہیں ہونا. پرابلم امپلیمنٹیشن کی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسٹریشن کا قانون آنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ریپ کریں خواتین کو. نہیں، میں نے ایگزامپل دی. اچھا، میں نے ایگزامپل دی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چلیں فرض کریں کہ آپ ویسے آزاد کشمیر میں یہ قانون آ چکا ہے. آزاد کشمیر میں ایسے لوگوں کو نامرد بنانے کا قانون آ چکا ہے آزاد کشمیر میں، جو خواتین کو ریپ کرتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹ ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دوسرا، صداقت عباسی صاحب آپ میرے بھائی ہیں، بڑی ادب سے یہ عرض ہے، ہم کوئی پولیٹیکل کریڈٹ نہیں لینا چاہتے، مگر فورینزک لیب 2009 میں ہم نے شروع کیا، 11 میں کمپلیٹ کیا. ایک ایکٹ ضرور 2007 تھا. آج آپ کو پارٹی کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہیں تمام لوگوں کو اس پہ پولیٹیکل وہ کریں. بٹ دیکھیں، پرویز الہی صاحب نے 1122 بنائی، میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، ان کا پروجیکٹ تھا. بٹ اس طرح نہ کریں، یہ اچھا نہیں لگتا ہے. 2009 میں گراؤنڈ بریکنگ میں خود موجود تھا، 2011 میں جب شہباز شریف چلیے جبران ناصر صاحب، میں گورنمنٹ کی طرف آخر میں آتا ہوں. جبران ناصر صاحب، یہ جو واقعات ہیں تواتر کے ساتھ جس طرح سے ہو رہے ہیں، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یقینی طور پر کوئی ایک چیز نہیں ہے جو کرنی پڑے گی، بہت سارے فرنٹس پر ہمیں بہت سارے ریفارمز، اصلاحات کرنے پڑیں گے. انصار عباسی صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کہتے ہیں جی جب تک آپ سر عام پھانسیاں نہیں دیں گے تب تک سوسائٹی میں ڈیٹرنس نہیں ہوگی، تب تک یہ واقعات نہیں رکیں گے. میں نے سب کچھ کہا ویسے ہی. جی، باقی چیزیں بھی ساتھ ملا کے. واٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ انصار عباسی صاحب نے اس پہ بالکل پوری بات مکمل کی ہے. میں بات کروں گا جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے. جو حکومت کے وزراء میں نے دیکھا 3 دن سے ٹیلی ویژن پہ صرف سزاؤں پہ فوکس کر رہے ہیں. مجھے گمان ہوتا ہے کہ سارے جس طرح سے ہم شیخ چلی ہیں، ابھی آپ نے ایک لمبی لسٹ گنوائی ہے پچھلے 2-3 سال میں جو ریپ کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ان میں سر کنوکشن کتنی تھی؟ آپ پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کا مسئلہ حل کرنے سے پہلے سینٹینسنگ پہ، مطلب کہ ہم گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہر ریپ کا ہر FIR رجسٹر ہوئی ہے اور اس میں ہر اکیوز کو پکڑا گیا ہے اور اس کی پروسیکیوشن مکمل ہو گئی ہے اور سینٹینسنگ کے لیے قلم توڑنے کو تیار ہے. جج بس انتظار کر رہا ہے کہ چوک پہ لٹکاؤں یا جیل میں لٹکاؤں. تو پہلے تو خدا را اس چیز کا احساس کیجیے. دوسری بات سر کہ خواتین کے حوالے سے یقینی طور پہ ہمارے اس پینل کے اوپر نمائندگی تو نہیں ہے،
مگر ہم نے ایک چیز کا احساس اور بھی کرنا ہے. ابھی میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، بٹ ابھی آپ نے بات کی کہ کشمیر میں ایک لا آ گیا ہے نامرد بنانے کا. میرے خیال میں امپورٹنٹ ایک لفظ بہتر ہوگا، چونکہ میسکولینٹی کو اس بات سے نہ جوڑا جائے کہ ہم کتنے سیکشولی چارجڈ ہیں یا کتنا کسی کے اوپر قدرت رکھتے ہیں یا اس کے اوپر آ سکتے ہیں. ہم ایک جو ہماری تربیت ہے، جو ہماری تھینک یو سو مچ سر، جو ہماری تربیت ہے مردوں کی آپس میں، اور جو ہمارے آپس کے اندر کی ڈسکشنز ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم عورت کو کیسے دیکھتے ہیں. آج تک ہم پاکستان میں جبکہ آدھی پاپولیشن خواتین پہ مبنی ہے، وہ معیشت کا پہیہ بھی چلا رہی ہیں. کراچی کے سائٹ اور کائٹ ایریا میں آ کے دیکھیں، انڈسٹری میں آدھی لیبر فورس خواتین کی ہے، تب بھی ہم نے نارملائز نہیں کیا ایک عورت کا پبلک میں نکلنا. میں صرف آپ کو وجہ بتاؤں کہ میں نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا تھا. جبران ناصر صاحب، میں صرف آپ کو آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ امپورٹنٹ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے. وہ اگر میں کرتا تو میجورٹی آف مائی آڈینسز مائٹ ناٹ ہیو انڈرسٹوڈ اٹ، انہیں سمجھ نہ آتا. تو اس وجہ سے میں نے آسان زبان میں بولا جو لوگوں کو سمجھ آ جائے. بہرحال آپ آگے چلیے. جی آئی ٹیک یور پوائنٹ سر. اس میں جو ایک زیادہ بہت امپورٹنٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم جب خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کی نمائندگی، ان کی ترجمانی، ان کا موجود ہونا اور ان کا قانون سازی میں اور پالیسی میکنگ کے اندر حصہ ڈالنا اور خود بتانا. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ کمفرٹیبل کیا ہے اور کمفرٹیبل کیا نہیں ہے، یہ ایک بہت سبجیکٹو چیز ہوتی ہے. ایک عورت جو بالکل سر سے لے کے پاؤں تک پردہ کرتی ہے، اس کا اگر کوئی چہرہ بھی نامحرم دیکھ لے وہ انکمفرٹیبل ہے. ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی، وہ اگر نارمل شلوار قمیض میں کسی کے سامنے آتی تو شاید وہ انکمفرٹیبل فیل نہ کرے. تو ہم کسی کے لیے ایک لائن بھی نہیں کھینچ سکتے. اس لیے ان کا اس ڈیسیجن میکنگ میں، پروسیس میکنگ میں شامل ہونا زیادہ ضروری ہے. مجھے عورتیں تو نظر نہیں آئی چلاتے ہوئے کہ سخت سے سخت سزائیں دو، مگر وہ یہ ضرور کہتے ہوئے نظر آئی ہیں کہ خدارا سڑکوں کو محفوظ کرو، اپنی جو مرد اولاد ہے اس کی صحیح تربیت کرو، اس کو تمیز سکھاؤ اور اس کو یہ بتاؤ کہ ہمارا جسم اپنی جاگیر ہے، ہم کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر آپ لاء کی زبان میں بات کریں سر تو ہر انسان کی باڈی اس کی پراپرٹی ہے، وہ اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے. خواتین یہی کہتی ہیں کہ نا میرا جسم میری مرضی، کہ مجھے حق ہونا چاہیے اپنے جسم کے فیصلے کرنے کا. آپ کو نہیں حق ہونا چاہیے کہ آپ کم عمر میں میری شادی کر دیں گے، آپ کا جس سے چاہے شادی کر دیں گے، آپ جہاں چاہے مجھے چھیڑیں گے، آپ جہاں چاہے مجھے ہراس کریں گے، مجھے سیکشلی طور پہ وائلنس کا شکار بنائیں گے. تو یہ خواتین کہنا چاہتی ہیں، وہ یہ نہیں کہنا چاہتی کہ چونکہ میری مرضی میں، مطلب کہ جو ایک ہم اس کا ہمیشہ ایک فحش میننگ نکالتے ہیں یا ہر ایک چیز کا ایک ایکسٹریم ویو نکالتے ہیں، وہ ایک بہت ریشنل بات کر رہی ہیں کہ کیا میرے معاشرے میں میری گھر کی بچیاں آزاد ہیں تو اپنی زندگی کے فیصلے کیسے کر سکیں. بے شک شریعت اور معاشرے کے سب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی کیا وہ آزاد ہیں. اوکے، مجھے اجازت دیجیے گا، گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. صداقت علی واسف، مجھے یہ بتائیے گا کہ انصار عباسی صاحب کا غصہ بجا ہے اور ان کا آرگیومنٹ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت وزن ہے، اور ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس آرگیومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے کہ جی سر عام پھانسیاں دیں. اور جب ہم اس طرح کا کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، ہوتا بھی ہے، پریکٹس بھی ہوتا ہے، اور ہر روز آپ کو چوکوں میں نظر نہیں آتے. بچوں کے سامنے ایک ماں کو جن درندوں نے ریپ کیا ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب نے بھی یہ کہا، ہم نے دیکھا. اچھا، لیکن جو بات جبران ناصر صاحب کر رہے ہیں کہ جی پہلے آپ پروسیکیوشن کو بہتر کریں، آپ انویسٹیگیشن کو بہتر کریں. سرٹنٹی آف کنوکشن کی بات عطا تاڑر صاحب نے بھی کی، میں بھی کر رہا تھا. 2013 میں یہ بندہ جس کے حوالے سے ابھی آئی جی پنجاب فرما رہے ہیں کہ جی 2013 میں اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی، ہماری پولیس تب سو رہی تھی. پبلک ہینگنگ ایک طرف ہے، اگر اس کو صرف پکڑ لیتے اور اس کو سزائے موت جیل کی سلاخوں کے پیچھے دے دیتے تو 9 ستمبر 2020 کو اس خاتون کا ریپ اس کے بچوں کے سامنے نہ ہوتا، irrespective of the fact کہ وہ پبلک ہینگنگ تھی یا وہ جیل کے اندر ہینگنگ تھی. اچھا شام صاحب، میں ان کی یہ ڈیمن ایلیمنیٹ ہو جاتا نا سوسائٹی سے. ان کی ساری باتیں، سارے جو پینلسٹ ہیں ان کی باتیں ساری لاجیکل ہیں. سب سے پہلی بات کہ سزا جزا کیا وہ ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، کیا خدا نہ خواستہ کتنے بے قصور لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. ہمارا جو ہمارا لیگل جوڈیشل سسٹم ہے اس کے تحت تو یہ بات بالکل صحیح ہے. سزا جزا ایک بات ہے، لیکن میں زیادہ فوکس کروں گا جو انہوں نے دوسرا پہلو بتایا کہ کیریکٹر بلڈنگ. ہمارے جو بھی اوپینین میکرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سوشل ورکر ہیں، علماء ہیں، خاص کر ایجوکیشن سسٹم ہے، جیسے سارر صاحب نے کہا کہ آپ کو کیریکٹر بلڈنگ تو ماں باپ بھی کیریکٹر کرتے ہیں، بلڈنگ کے علاوہ لیکن لا اینڈ آرڈر ریاست کا کام ہے. میں اس پہ آتا ہوں، مجھے اگر کمپلیٹ کرنے پر میں آپ کی بات پہ آتا ہوں کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جو علماء ہمارے جمعہ کو تقاریر کرتے ہیں اور ان کا بھی فوکس ہونا چاہیے ان چیزوں پہ، تاکہ یہ نہیں ایک صحیح مسلمان کی تربیت ہو کہ وہ کیسے کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے.
آپ میڈیا پہ بھی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا اور سوشل اویئرنیس پھیلانے کا اگر کوئی سورس ہے تو وہ میڈیا. یہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے. پھر قانون سازی بہتر کرنا, اور بالکل جبران صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں کہ وہ پروسیکیوشن ہی نہیں ہوتی, لوگ بچ جاتے ہیں, سفارش کرا لیتے ہیں, کوئی کسی کی بچت ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی میں مانتا ہوں کہ پولیس کی کیپیسٹی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے پولیس کی ریفارم کرنی تھی, آج ہم 6 آئی جی اسی وجہ سے ہم نے بدلے کہ وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ کہ جو پولیس کا جو حال ہے. پکی بات ہے اسی وجہ سے بدلے نہیں دیکھیں آپ کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے کو 6 آئی جی رشتہ دار تو نہیں تھے کہ جن کو ہم 4 مہینے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی کو دوبارہ ووٹ پڑا, میں پوری بات کر لوں, میں اس پہ آتا ہوں, میں آپ اس پہ آتا ہوں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. میری کے پی والی بات, پی ٹی آئی کو دوبارہ اگر 2/3 میجورٹی ملی ہے کے پی کے میں, تو ایک بات تھی کہ پی ٹی آئی نے وہاں پولیس ریفارم کیے اور کر کے دکھائے. شاید پنجاب پولیس اتنی برباد کی ہوئی تھی, اتنی پولیٹیسائز تھی اور اتنے میسو سکیل پہ پولیٹیسائز تھی. سر آج بھی آپ کی کے پی کے میں بچی کا ریپ ہوتا ہے تو آپ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری میں سیمپلز بھیجتے ہیں. شکریہ ادا کرتا ہوں اس میں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الہی صاحب کا کہ 2007 میں یہ ویژوالائز ہوا, یہ ایکٹ بنا, اس میں مسلم لیگ نے بھی کام کیا, لیکن 2007 کے حالات تھے. آج یہ کریڈٹ لے رہے ہیں جی ہم نے کیمراز لگائی. بھائی ٹیکنالوجی آج جیو فینسنگ تھی, پہلے نہیں تھی, کل کچھ اور آ جائے گا, کچھ کیمرہ ٹریکنگ ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں میرا نہیں خیال کہ کریڈٹ ہے. یہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور بہتر سے بہتر ہو رہی ہے. اب اللہ کرے کہ ہم مجرموں کو بھی ٹریس کریں اور ٹریک کریں. لیکن سب سے بڑی بات, کیا ہمارا, آپ دونوں وکیل ہیں اور باتیں کرتے ہیں, کیا ہمارا عدالتی سسٹم اس میں پوری طرح اس کی کیپیسٹی ہے, وہ سپورٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو ہمیں مل کے پوری سوسائٹی کو ریفارم کرنا ہے. میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں, استاد, جرنلسٹ, اینکرز, ٹی وی, علماء اور سوشل لیڈرز, ہم نے سب نے مل کے اگر ریفارم کرنا ہے, ورنہ خالی قانون, خالی سزائیں اور سب سے بڑھ کے گورنمنٹ نے کرنا ہے. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں گورنمنٹ ذمہ داری قبول کرتی ہے, ایکسپٹ کرتی ہے کہ سارے اداروں کو ہم نے. بزدار صاحب کو نا کچھ سال کی ڈگری کروائیں. بزدار صاحب کی 2 سال کی ضرور کارروائی ہے, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, پنجاب پولیس کو برباد کرنے کا کسی کا ایک بندے کا نام ہے, اس کا نام شہباز شریف ہے, جنہوں نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کیا کہ آج 2 سال میں عمران خان جیسا آدمی جو نون ریفارمر ہے, جو ریفارمر پاکستان میں مشہور ریفارمر ہے, وہ بھی شہباز شریف کی بگاڑی بھی پولیس کو ٹھیک نہیں کر سکا. یہ تمام تمغہ میرا خیال ہے میاں صاحب کو ہے کہ جنہوں نے سارے اداروں کو برباد کیا. آج ہم ناکام ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں, تو ضرور کریڈٹ جاتا ہے آپ کو. جی انصار صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں ہے سر, آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیا ایسا, ظاہر ہے جس کو آپ نے 35 سال میں بگاڑا, ہمیں 35 مہینے تو لگیں گے نا ٹھیک کرنے کے لیے. آپ نے لمحہ بگاڑا اس کو. اچھا ایک منٹ ارشاد صاحب, چونکہ بہت سی کرمنل جسٹس سسٹم کی خرابی, کریکٹر بلڈنگ, تو میں نے جیسے کہا بیسک چیز ہے یہ سب کچھ. اس کے علاوہ 2 چیزیں میں اور کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ شادیوں کو آسان بنا دیں. پاکستان میں شادیوں کو آسان بنا دیں. ہمارے یہاں بڑی مشکل ہو گیا ہے لڑکیوں کی شادیاں. سر اس کی بھی شادی ہوئی تھی, اس کی بیٹی بھی تھی. میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اس کو دیکھیں, اس چیز سے نا میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں. ایک یہ, اور دوسرا جس میں میڈیا سب سے زیادہ قصوروار ہے, خدا کا واسطہ ہے کہ اس ملک میں فحاشی اور عریانی کو روکیں, اس کو روکیں. اس سے لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں. ایک تو تربیت نہیں آپ کرتے, آپ جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جانور ایسے ہی کچھ کرتے ہیں. اور آپ ایسا ہمارا گھٹیا قسم کا کردار ہے, میں انفارچونیٹلی کہوں گا, ہم میڈیا کا اتنا زیادہ کہ ہم برداشت ہی نہیں کرتے کوئی چیک کرے. جس قسم کے بیہودہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں, آخری 5 سیکنڈ رہ گئے, اتنے بیہودہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں اور وہ دکھائے جاتے ہیں. اس کے اوپر کسی دن پروگرام کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ کس کی کیا کیا ذمہ داری. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اپنا خیال رکھیے. اللہ